बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। मौलाना फजलुर रहमान का जुलूस जो है वो अब बढ़ रहा है, इस्लामाबाद की तरफ लाहौर से निकल पड़ा है और बड़ा है। कितना बड़ा है, कितना बड़ा हो सकता है, इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद पहुंच के उनका लाएअमल क्या होगा, ये आज उन्होंने कुछ मीडिया से बातचीत की जिसमें कि उन्होंने कुछ पैगाम रिसानी करने की कोशिश की। एक तो उन्होंने कहा कि ये तहरीक है, ये धरना कतई तौर पर नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम इस्लामाबाद पहुंच के जो है अपना लाएअमल बताएंगे और आखिरी हद तक हम जाएंगे। क्या कहा था मौलाना ने, आज ज़रा सुन लीजिए। मुख्तलिफ जगहों पर उनके जो जलसे थे, उनका जो जुलूस था और उनकी जो एसओटीज हैं वो आपके लिए जरा सुनिएगा। हमारे अज़ाइम इससे ज़्यादा के आगे के हैं, ये उन्होंने कहा। दूसरी तरफ ये भी आज बहुत सारा दिन ज़ेर बहस रहा कि लाहौर पहुंच के जो PMLN का या नून लीग का जो रिस्पांस था वो कैसा था। रात जो वर्कर था नून लीग का वो ज़रूर बाहर आया, उस हद तक नहीं आया जिस हद तक आना चाहिए था। शायद उसकी वजह ये कि हमजा शहबाज जो हैं वो नहीं थे और लाहौर को वही देखते हैं, या इसकी वजूहात कुछ और हैं जो कि बड़ी दिलचस्प हो सकती हैं। कहा तो ये भी गया था कि शायद शहबाज शरीफ साहब खुद आएंगे और उनको रिसीव करेंगे, वो उन्होंने रिसीव नहीं किया। अलबत्ता जो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जो आम आदमी आया है, उसको अगर वर्कर नहीं भी कहते, उसने अच्छा रिस्पांस दिया है। अब तक की जो इत्तलात है, खास करके थोड़ी देर पहले ये जो जुलूस है मौलाना का, ये पहुंचा है मुरीदके में और वहां पे जो हमारी बात हुई है लोगों के साथ भी और जो फुटेजेस हमें रिसीव हुई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्राउड है जो कि मौलाना के साथ नजर आ रहा है। ये भी आज इंपॉर्टेंट रहा देखना कि शहबाज शरीफ साहब से मौलाना की टेलीफोन पे बात हुई और वो मौलाना मिलना चाह रहे थे नवाज शरीफ साहब से, लेकिन नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों नहीं हुई? वो आज़ाद हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक तस्वीर भी शाया की गई है जिसमें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं। आज सुबह से फुटेज भी चल रही थी कि वो अपने कदमों से चल के जो है वो अपने डेंटल जो डॉक्टर था उसके पास गए हैं। तो गौरतलब बात यह है कि मौलाना से मुलाकात क्यों नहीं हो सकी। इससे पहले पीपल्स पार्टी के लोगों ने मिलना चाहा था, वो भी सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब तक मिलके आ गए। चीनी जो एम्बेसडर हैं, डिप्टी एम्बेसडर हैं, वो भी शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके आ गए। तो नवाज शरीफ साहब को तो कल अदालत ने रिहा कर दिया है, क्या अभी तक वो पूरी तरह से रिहा हैं? नहीं, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। और जगह जगह नून लीग के जो अरकान असेंबली थे वो भी नहीं आए हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज कोई इसी तरह का जो शिकवा है वो मौलाना ने दौराने खिताबत फरमाया, वो जरा सुन लीजिएगा कि वो शिकवा है और किसके लिए है, जरा सुनिएगा। रास्ते में जिन लोगों ने हमें खुशामदीद कहा है, जिन सियासी जमातों ने इस कारवान पे, मैं उनको इस आजादी मार्च में शामिल तस्वुर करता हूँ। अगरचे उनके हालात उनको हमारे साथ चलने में आमादा नहीं कर सके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वाबस्तगी का इजहार करके अपने आप को आजादी मार्च का हिस्सा बनाया और वो घर बैठे भी इंशाअल्लाह आजादी मार्च का हिस्सा तस्वुर होंगे। बड़े लतीफ अंदाज में मौलाना किस की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हुकूमत के कार्ड्स क्या हैं, आखिरी ऑप्शन क्या है, क्या फ़ौज तलब की जा सकती है, ताकत का इस्तेमाल आखिरी इस्तेमाल करार दिया गया है। आज हुकूमत ने ताजरों के सामने घुटने टेक दिए हैं, ताजर कामयाब हुए क्या? मौलाना अगर बड़ा क्राउड इस्लामाबाद ले आते हैं तो क्या हुकूमत घुटने टेक सकती है? नहीं टेक सकती तो क्या होगा? टेक जाएगी तो क्या होगा? बहुत ही अहम बुनियादी सवाल हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान के मुमताज तजिया निगार मौजूद हैं। जनाब सलीम साफी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से, लिखारी हैं और कॉलम निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। जनाब मोहम्मद मालिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं और आप इनको सुनते भी रहते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब आमिर मतीन साहब, एक और बहुत मोतबर और सीनियर तरीन लोगों में से, और बड़े इन्होंने जलसे जुलूस देखे हैं, सो इनकी राय जो है हमारे लिए बड़ी मोतबर है, इनसे भी बात करेंगे। आमिर साहब आपसे शुरू करते हैं। पहले तो आपका इंप्रेशन क्या है जो आपने ये जलसे जुलूस देखा है आज का मौलाना कामयाब होंगे? हमने टीवी पे ही देखा है और ये बहस चल रही है कि कितना बड़ा है, दरमियाना है, छोटा है। वो डिपेंड करता है कि आप पार्टी की किस साइड पे हैं। ये दो किस्म के लोग हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि एक जो बड़े खुश हैं इनके जलसे से, एक जो है वो जो नाखुश हैं। दरमियान वाला जो तबका है ना पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पोलराइज सियासत तो हुई है कि वो दरमियान वाला तबका बहुत कम रह गया, या इधर है या उधर है। सो डिपेंड करता है कि किस लेंस से आप देख रहे हैं। तो मगर एक बात है, जिस मर्जी लेंस से देख लें
کہ ایک یہ بڑا جلسہ ہے, بڑا کامیاب ہے, اور اس سے بڑا بھی آج جیسے ابھی کہہ رہی تھی کہ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں پورے پاکستان سے جلوس اکٹھے ہوں گے, اور مولانا نے اپنی ریلیونس بالکل پیدا کر لی ہے. انہوں نے جو یہ تھا متھ تھی کہ پی ٹی آئی کے علاوہ بڑا جلوس کوئی نہیں کر سکتا, یہ متھ بھی توڑ دیا ہے, اور کراچی سے لے کے چلے ہیں اور ایک دھماکہ, ایک امپیکٹ کریٹ کر دیا ہے, گورنمنٹ کو ڈرا دیا ہے, اور گورنمنٹ کو بہت زیادہ یہ جس طرح کافی عرصے سے یہ گھبرائے ہوئے بیانات دے رہے ہیں یہ. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ اس کی کوئی لمیٹیشنز بھی ہیں. مولانا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ قیامت نہیں آ گئی, نہ ہی قیامت آئے گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان کا دھرنا تھا اس کی بنیادی جو ڈر تھا وہ یہ تھا کہ یہ اگر وہاں پہ وائلنس ہو گیا, جس طرح بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر اس کے کچھ بھی ہونے میں اور اس کے کچھ بھی ہونے میں ایک فرق یہ ہے کہ اس وقت ڈر یہ تھا کہ یہاں اگر وائلنس ہو گیا, کچھ لاشیں گر گئیں, اور یہ شاید اس کے پیچھے ایک سازش ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے, تو گورنمنٹ گر جائے گی. یہاں وہ خدشہ نہیں ہے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, تو وہ اس دھرنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی, اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے, اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں کوئی مجھے یاد نہیں پڑتا, ان کو یہ مالک صاحب میرے سے عمر میں بڑے ہیں, یہ یاد کرا دے تو ٹھیک ہے, پر کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے گری ہو. ساری گرانے میں ان کا یہ رول رہا ہے, جائز اور ناجائز, زیادہ ناجائز. یہ ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے یہ, اور یہ فیکٹر اور بھی بعد میں بات کریں. ہاں, لیکن مالک صاحب یہ بات انٹرسٹنگ ہے کیونکہ پچھلا اگر دھرنا تھا تو اس کے پیچھے کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن وہ دھرنا ناکام ہوا. اب اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے حکومت کے, تو کیا اب دھرنا ناکام ہوگا یا کامیاب ہوگا, یا مارچ, وہ تو اس کو مارچ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, بات ہے کامیابی اور ناکامی کو پہلے ایکسپلین کر لیں. اگر تو کامیابی یہ ہے کہ مولانا صاحب جو آج سے 2 مہینے پہلے 2 ماہ پہلے بالکل ارریلیونٹ تھے پولیٹیکلی, آج سب سے زیادہ ریلیونٹ ہو گئے. انہوں نے ایک بڑی اچھی ٹائمنگ نکالی. میاں صاحب اپنی مصیبتوں میں تھے, زرداری صاحب اپنی مصیبتوں میں گرفتار, ایک ٹوٹل ایک ویکیوم تھا لیڈر آف دی اپوزیشن کے رول کا کہ کون ہے. انہوں نے ان کا فائدہ اٹھایا, خود سینٹرل آ گئے. آپ کو یاد ہے کہ جب ابھی گرفتاریاں نہیں ہوئی تھیں تو مولانا صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے جلوس نکالیں, ہم اسمبلیوں سے نکلیں باہر, اور جناب ہمیں یہ چیلنج کرنا چاہیے. اس وقت یہ دونوں پارٹیاں نہیں کھڑی ہوئی تھیں ساتھ, کیونکہ اس وقت ان کے ڈیسپریٹ حالات نہیں تھے. اب انہوں نے بیہائنڈ دا سینز سپورٹ دیا ان کو, ویدر کچھ تو سرکل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مالی امداد بھی دی ہے, وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن پولیٹیکل سپورٹ ہے, ایک ورکر سپورٹ بھی دیکھتے ہیں ابھی آتی ہے کہ نہیں آتی, ابھی تک تو اتنی زیادہ نظر نہیں آئی اس طرح. تو ہی ہیز آلریڈی سکسیڈیڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. لیکن میں عامر سے اس بات پہ اگری کرتا ہوں, کوئی قیامت نہیں آ رہی, کوئی انقلاب نہیں آ رہا. اور مولانا صاحب کا میں دیکھ رہا ہوں فلوئڈ سچویشن ہے, ان کے مطالبات اور جو ہے ڈیمانڈز, یہ ایکچولی یہ دیکھیں گے کہ جب اسلام آباد لینڈ کرتے ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ 25,000 کا ہے تو آپ کی ایک بارگیننگ پوزیشن اور ہے, 50 ہے تو اور ہے, 70,000 ہے تو اور ہے. یہ ہے حصہ بجز جسہ کہ کیا ہوگا. جس طرح باتیں ہو رہی تھی کہ جی جب ان سے لوگ ملے کچھ اور ان سے کہا کہ کیا بات ہو سکتی ہے, تو وہ تو انہوں نے مطالبہ تو رکھا ہوا نا کہ عمران خان کا استعفیٰ چاہیے. بھئی آپ چاند کی بات کریں گے تو آپ کو یہ اسٹریٹ لائٹ ملے گی نا, تو اسٹریٹ لائٹ سے مطالبہ شروع ہو گیا. میں بتا رہا ہوں, تو 2 باتیں اور بھی چل رہی تھیں کہ جی مولانا صاحب کم از کم ان کو ایک تو اپنی پارٹی کے لیے چیف منسٹری چاہیے ہوگی, یا کے پی کے کی یا بلوچستان کی. اب اگر تو ہوا 20,000 40,000 تو شاید بلوچستان پہ مک جان, اگر زیادہ ہوا تو کے پی کے کی باتیں ہوں گی, اور بھی کافی ہوتی ہیں, اور 2-3 ایشوز بڑے ہیں. He can create some very embarrassing situations for the government اگر بڑے ان کے پاس مطالبے ہیں. فار ایگزامپل کشمیر پہ کوئی اپنی وش لسٹ دے دیں, اس کے علاوہ اور سینسٹیو ایشوز پہ اپنی وش لسٹ دے دیں, مذہبی چیزیں آ جائیں سامنے. ابھی تک تو وہ نہیں آئی. کرتارپور کا ایشو یہ پارٹی بنا رہی ہے بڑا کہ ان حالات میں آپ کرتارپور کیوں کھول رہے ہیں, اور یہ بڑا ایشو ہے. تو کافی سینسٹیو ایشوز ہیں جن کے اوپر یہ کافی زیادہ پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں. اسلام آباد پہنچ کے ابھی اور میں اگین میرے خیال میں نمبرز ول بی دی ڈیسائسو فیکٹر. اچھا, کتنا نمبر ہو سکتا ہے ویسے اب یہاں پہنچنے تک؟ صافی صاحب آپ تو کافی ان ٹچ ہے پوری سچویشن کے ساتھ, اور پھر وہ کامیابی ناکامی کتنے % اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو کل پتہ چلے گا کہ کتنا نمبر ہو سکتا ہے. ایک جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جی شاید نون لیگ والے جوائن کریں گے اور پیپلز پارٹی والے جوائن کریں گے, وہ ایکسپیکٹیشن تو بالکل یعنی غلط ہماری ثابت ہوئی.
اور صوبائی قیادتیں تو پیپلز پارٹی کی نہیں وہ صرف نمائشی تھی. ہاں مگر اور ابھی جو مولانا نے بات کی ہے نا کہ کچھ لوگ جن کی مجبوریاں ہیں, تو اصل میں مولانا صاحب میاں شہباز شریف صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب کو یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی غیرت ہوتی ہے. ڈھکے چھپے لفظوں میں. ٹھیک ہے, وہ مولانا کا لہجہ یہی ہے. دوسری جو آپ نے بات بھی کی نا, اس وقت دکان ابھی تک میری معلومات کے مطابق کوئی ڈیل شیل نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بازار اب لگ گئی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے, ان کی قیادت نے, خصوصاً شہباز شریف صاحب, خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب, انہوں نے یہ میسج دے دیا آج اچھے بچے بن کے کہ جی ہم برائے ڈیل حاضر ہیں, اور یہی جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی میسج دے دیا. تو ایک تو, اور یہ جو مولانا صاحب کو ملنے نہیں دیے گئے, یہ سب سے زیادہ خود شہباز شریف صاحب کی بھی خواہش ہوگی, کوشش ہوگی. دیکھیں کیپٹن صفدر, مجھے معلوم تھا اس روز میں اتفاقاً بیٹھا ہوا تھا, تو اس دن کیپٹن صفدر کی بات ہوئی مولانا صاحب سے. وہ اس وقت نواز شریف کے بیانیے کو ریپرزینٹ کر رہے, تو ان کا پروگرام یہ تھا, وہ سکر سے انہوں نے آنا تھا مولانا کے ساتھ, اس لیے شاید ان کو گرفتار کیا گیا. اور آج جب لاہور سے نکلے ہیں تو آج ان کی ضمانت بھی ہو گئی. تو اور اب بھی یہ امکان ہے کہ کیپٹن صفدر ان کے پاس آ جائیں, لیکن ابھی کچھ دنوں کے لیے یہ لوگ دیکھیں گے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت. اچھا, جو اگر مولانا کے خوف سے کا وقت آ گیا, یہ پیپلز پارٹی اور نون اگر مولانا کے خوف سے ان کو کوئی اچھا پیکج مل گیا تو پھر تو وہ دوسری طرف چلے جائیں گے, اگر نہیں ملا تو پھر ان کی قوت بھی اس طرف آ سکتی ہے. نہیں تو وہ شہباز صاحب جو اپنے آپ کو پلیس کر رہے ہیں کسی امپورٹنٹ پوزیشن کے لیے, وہ اس میں اس کا شامل نہیں ہے, وہ اس میں جی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو اس وقت بارگیننگ آگے جا کے ہوگی نا, وہ اس چیز کے لیے نہیں ہوگی کہ نواز شریف باہر جائیں یا نہ جائیں, کیونکہ نواز شریف اور مریم وغیرہ کسی صورت ڈیل کے نہ اس کے لیے تیار ہے, نہ ان کی خواہش ہے. اس وقت ان کا باہر بھجوانا سب سے زیادہ حکومت کی خواہش اور کوشش ہے. وہ فیوچر کے سیاسی بساط کے لیے, جس میں شہباز شریف صاحب بھی پلیس ہو, جس میں پیپلز پارٹی کے مسائل بھی حل ہوں, اگر اس حوالے سے ان کو کوئی یقین دہانی ملتی ہے, کوئی پیکج ملتا ہے, تو پھر وہ مولانا سے اپنے آپ کو مزید بھی دور کر لیں گے. دوسرا, کل کا انحصار اس پہ ہوگا. ایک تو دیکھیں 2 جماعتوں نے, بلکہ 3 جماعتوں نے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا, لیکن کل خیبر پختونخوا سے عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ ورکر سمیت جائیں گے. آفتاب شیرپاؤ صاحب کی بھی جتنی بھی اسٹرینتھ ہے وہ آنے کی کوشش کریں گے. اور اسی طرح آپ دیکھنا ہی ہوا کہ محمود چکزئی صاحب کی بھی یہاں پہ جو اسٹرینتھ ہے تو وہ, اور مولانا کا بھی انہوں نے اپنے کارڈز اپنے ساتھ رکھے ہیں, ابھی تک انہوں نے نہیں, وہ ان ساری چیزوں کو, ان کی پارٹیسپیشن کو, اپنے لوگوں کی پارٹیسپیشن کو دیکھ کے ہی پھر شاید اپنے پتے سامنے لائیں گے. تو کیا حکومت خطرے میں ہے آپ کے خیال میں اس وقت؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطرے میں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت کوئی خطرہ ہے. جس طرح میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ویسے ہی کوئی بھی حکومت بغیر اسٹیبلشمنٹ کے نہیں گری ہے, اور مذہبی ہماری جو تحریکیں نہیں ہیں, آج تک پاکستان کی سیاست میں یہ کبھی بھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی جب یہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کوئی. فار ایگزامپل ایوب خان کے خلاف پہلی دفعہ جو ہے نا یہ مذہبی جماعت اور جماعت اسلامی خاص طور پر زمانے میں یہ فیل ہو گئے تھے. فاطمہ جناح, بی بی فاطمہ جناح جو ہار گئی تھیں, اور جو ہے اس کے بعد یہ ضیاء اللہ کے ساتھ مل کے کامیاب رہے. اس کے بعد ایم ایم اے مشرف کے ساتھ مل کے ان کا عروج تھا. یاد رہے کہ ابھی بھی ایم ایم اے کے نام پہ یہ الیکشن لڑا ہوا ہے, ابھی بھی ایم ایم اے ہی ہے, علیحدہ جے یو آئی نے نہیں لڑا. تو مذہبی جماعتوں کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, اور یہ خاص طور پہ مذہبی جماعتیں بھی, جے یو آئی ایک مسلکی جماعت بھی ہے, یہ زیادہ تر اس کے اندر 2 بندی ہیں. تو وہ ایک مسلکی جماعت اور مذہبی جماعت کی لمیٹیشن آتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کا موازنہ پی ٹی آئی سے اس لیے بھی نہیں بنتا. پی ٹی آئی بہرحال دھرنے کے وقت ایک مین سٹریم کی پارٹی ہے, ابھی بھی مین سٹریم کی پارٹی ہے, ابھی تو ظاہر رولنگ پارٹی ہے. یہ پارٹی جو ہے اس کی 8-9 نیشنل اسمبلی میں ٹوٹل سیٹیں ہیں, اور 2 صوبوں سے ہیں صرف, پنجاب سے اور سندھ سے ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے. نہ صرف سیٹ نہیں ہے, پنجاب میں انہوں نے کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا. ایک یہ لمیٹیشن آ جاتی. دوسری بڑی, جس طرح خود مولانا نے کہا اور ہم بھی کہہ رہے ہیں سارے, کہ 2 بڑی پارٹیاں وہ بس ایک کاروائی کی حد تک ساتھ میں ہیں, وہ شامل بالکل اس طریقے سے نہیں ہے. زیادہ تر لوگ ان کے پارٹی کے اپنے ورکر اور مدرسوں کے اسٹوڈنٹ ہیں. عام آدمی جو ہے وہ زیادہ تر اس میں بھی شامل نہیں ہوا. اچھا, لیکن نوئنگ دا فیکٹ کہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, مذہبی ہے, لیکن یہ پولیٹیکل ریلیجس پارٹی ہے,
تو اب مولانا یہاں پہنچ جاتے ہیں, مطالبے وہ کرتے ہیں کہ جی استعفیٰ دے دیں, وہ جمہوریت کی صحیح بحالی, انسانی حقوق کی آزادی وغیرہ وغیرہ, جو بھی 4 انہوں نے پوائنٹ بتائے ہیں, وہ تو اس میں کوئی مذہب کا عمل دخل نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں پھر بھی کوئی وہ امپیکٹ کریٹ کر پائیں گے اگر وہ حکومت کو استعفیٰ دینے پہ مجبور نہیں بھی کرتے تو؟ دیکھیے دونوں اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو بڑا تجربہ ہے دونوں کو دھرنے کا. کل کے دھرنے والے آج حکومت میں ہیں, 126 دن انہوں نے اپنا دھرنا دیا, ان کو ایک سپورٹ بھی تھی. ان کے اگینسٹ ایک پرائم منسٹر تھے جو ٹریڈیشنلی جن کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے, وہ ان سے بھی استعفیٰ نہیں لے سکے, اور کافی گراؤنڈز بھی بنی ہوئی تھی. ابھی تو مولانا صاحب کی تحریک کی گراؤنڈ کوئی نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. وہاں تو چلو انہوں نے 1 سال کیا, جی ہمیں حلقے نہیں کھولے, الیکٹورل یہ ہو گیا. مولانا صاحب وغیرہ اگر اتنے پکے ہوتے کہ ہم نے کچھ لے کے جانا ہے تو اسمبلی سے تو ریزائن نہیں کیا انہوں نے, کوئی اسمبلی کی کوئی سیٹ نہیں چھوڑی انہوں نے. سب کچھ جن اسمبلیوں کی یہ ڈیمائس مانگ رہے ہیں کہ تباہ کر دو, ختم کر دو, وہ ابھی تک وہاں پہ 1 پاؤں ان کا پارلیمان کے اندر ہے. حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا؟ حکومت کو خطرہ صرف اپنے سے ہے. میں آپ کو صاف بتاؤں, بیکاز اس میں مولانا صاحب کی کمپٹنس سے زیادہ گورنمنٹ کی انکمپٹنس کا تعلق ہے. یہ جو حالات اس نہج پہ آج پہنچے ہیں, یہ بھی آپ کی حکومت کی وجہ سے پہنچے ہیں. دیکھیں آپ نے کمیٹی بنائی, بات ہوتا ہے بہانے دیتے ہیں, سیاست میں آپ بہانے نہیں دیتے. آپ نے کمیٹی بنائی مذاکرات کے لیے, پرائم منسٹر نے بیان داغ دیا کہ اسمبلی چل رہی ہے بغیر ڈیزل کے. اچھا, ان کو ایک ایکسکیوز مل گیا, سب کچھ. اسی طرح بیان بازی اور ہوئی. پھر جو میڈیا کے ساتھ کیا, مطلب وہ بھی اپنے یہ ساری چیزیں آپ آپ جتنے ابھی تک کرائسس نظر آ رہے ہیں ہمیں سیلف کریٹڈ کرائسس ہیں. یہ وہ بات ہے کہ پہلے آپ ایک کرائسس کریں, پھر آپ اس کو ریزالو کریں, پھر آپ اپنے آپ کو تھپکی دیں گے یار کندھے پہ میں نے زبردست کام کیا. سو آئی تھنک ابھی بھی اگر پروڈنٹلی ہینڈل کریں. دیکھیے میں اس دن بھی بات کر رہا تھا کہ چائنیز ورڈ جو ہوتا ہے نا کرائسس کا, اس کے 2 پارٹس میں مطلب ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈینجر, ایک ہوتا ہے اپرچونٹی. گورنمنٹ کے پاس موقع آج یہ ہے کہ اگر اس کو پروڈنٹلی دھیان سے ہینڈل کر لے تو وہ اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکال کے 2 سال کا سکون خرید سکتی ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ حکومت جو آپ کے بقول کے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑا مارتی ہے, وہ اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کر پائے گی؟ نہیں, اگر کوئی مرنے پر تولا تو پھر تو آپ میں کچھ نہیں کر سکتے نا. ہم ایک نارمل کوئی کرائسس کی ایک, دیکھیں ہر کرائسس کا ایک سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے. ایک کرائسس کا وزن کیا ہے, اس کرائسس کا مجھے ابھی تک سینٹر آف گریوٹی کیا ہے. مولانا صاحب آگے سڑک پہ لے آئے, بھائی 20 کروڑ کا ملک ہے, 1 لاکھ بندہ بھی لے آئیں گے تو کوئی پرسنٹیج میں وہ نہیں ہوتا کہ قیامت آ جائے گی. آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا. اب اگر آپ پہلے ان کا خیال تھا کہ مولانا صاحب آئیں گے نہیں, آپ نے ایک پروسیس شروع کر دیا. اب آپ ان کو ڈائیورٹ تو کر سکتے ہیں, ڈینائی نہیں کر سکتے. اب ہمیں ایشو ٹیسٹ ہوگا کہ آپ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. اچھا, اب یہ صافی صاحب ہینڈل کر لیں گے یہ آپ کے خیال میں؟ کل کابینہ میں تو کہا گیا کہ بھئی ہم کر لیں گے, نہیں کریں گے تو فوج کو بلا لیا جائے گا. اس میں تو کوئی جو سب سے بڑا جو مولانا کی اس وقت بیسک سٹرینتھ ہے نا, وہ وہی ہے جس کی طرف مالک صاحب نے اشارہ کیا. یہ ظاہری بات ہے کہ جو جس طریقے سے انہوں نے BRT کو ہینڈل کیا ہے, جس طرح اکانومی کو ہینڈل کیا ہے, جس طرح انہوں نے میڈیا کو ہینڈل کیا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے خارجہ پالیسی کے معاملات کو ہینڈل کیا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اسی طرح یہ بھی ہینڈل کریں گے نا. اس کے لیے تو کوئی آسمان سے لوگ نہیں آئیں گے. ایک حوالے سے بالکل آج کی صورتحال ماضی کی اس سے بالکل مختلف ہے. ہسٹوریکلی مذہبی جماعتیں وہ رائٹ سائڈ پہ رہی اسٹیبلشمنٹ کی. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مولانا صاحب یعنی 88 کے بعد 88 کے بعد میرے خیال میں, کیونکہ 88 میں مولانا MRD کے ساتھ تھے, اور مجھے پرسنلی پتا ہے کہ 88 کے الیکشن کے بعد جنرل حمید گل نے اور جنرل اسلم بیگ نے پورا زور لگایا. جنرل حمید گل ان کے پاس DI خان بھی گئے کہ وہ بے نظیر بھٹو کو چھوڑ کے, اس وقت کے عمران خان نواز شریف صاحب تھے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آ جائیں, لیکن اس وقت بھی نہیں آئے. دوسرا ایک اس حوالے سے سینٹر کی پولیٹکس کر نہیں, ایک اور بھی اس حوالے سے مختلف ہے کہ جو مثلاً ماضی کا دھرنا تھا وہ سکرپٹڈ تھا. اس مرتبہ وہ سکرپٹ کے نتیجے میں آنے والی حکومت کے خلاف جا رہے ہیں. ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے, لیکن خود اس حکومت کا جو رویہ رہا ہے, مثلا میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں نا. آسما جہانگیر صاحبہ وہ بہادری کی ایک مثال تھی. اب اس روز آسما جہانگیر صاحبہ کی کانفرنس کے لیے ہم لاہور میں تھے, تو رات کو ان کے گھر پہ ڈنر تھا. ظاہری بات ہے پورے ریجن کے لبرل جمع ہو گئے تھے. اس میں حیران تھا کہ ہر ٹیبل پہ ایک مولانا صاحب کے لیے ہمدردی تھی. سیاست میں یہ بھی ہوتا ہے نا
پاکستان میں اور جو مسئلے کی اس کی بات کریں تو سندھ میں ان کا جو مولانا کا تھا اپنی تقریریں سنی ہوں گی، کافی انہوں نے ماڈریٹ وہ کیا. پاکستان میں اس وقت دیکھیں جو ہماری اس میں تھے نا سب سے بڑی سیکولرزم کی علمبردار پارٹی عوامی نیشنل پارٹی، صحیح، وہ ان کے ساتھ اچھا مجھے کے ساتھ آ رہی ہے. یہ پہلو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں، لیکن اس وقت ہر ایک دل میں جو لبرل سے لبرل آدمی بھی ہے نا، اس کے لیے اس روز ایک کسی نے ٹرم استعمال کیا تھا کہ اس کے دل کے اندر ایک کمینی سی خواہش ہے کہ جی مولانا کامیاب ہو جائے. مولانا کے نیگیٹو بھی میرے دل میں ہم لبرل ہیں، ہم نے اس پہ چاہتے کیونکہ جو مولانا صاحب نے کشمیر کو اس کے ساتھ کر رہے ہیں، جو پہلے ہی سے بگڑی معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے، مولانا صاحب پورا حصہ ڈال رہے ہیں. اچھا میں ایک وقفہ لے لیتی ہوں، اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا واقعی سارے لبرلز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، یا جو سویلین بالادستی والے لوگ ہیں ان کو ہم لبرلز میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے. ایک بریک اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اس پورے مسئلے کو ہینڈل کر سکتی ہے. پرائم منسٹر اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر دیں گے تو کیا ہوگا. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت خطرے میں ہے یا نہیں ہے، اس پہ کچھ مزید بھی گفتگو جو ہے وہ ہونا باقی ہے، لیکن ہینڈل کر سکتی ہے. آپ نے کہا کہ اگر اسی طرح کی حکومت رہی تو نہیں ہو سکتی، ایسے ہی کہا نا مالک صاحب. وہ ہم سب نے کہا کہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں حکومت کی نالائکیوں پہ کہ یہ جو سارا کرائسس بنا ہے اس میں ان کی بہت زیادہ شمولیت ہے. جس طرح کہ وہ میڈیا کے اوپر قدغنیں لگا رہے تھے کہ یہ نہ دکھائیں وہ نہ دکھائیں، تمام ان کے بیانات ریئیکشن سارے اس سے تھا. سو ان کی نالائکی پہ بڑا کچھ ہو سکتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا واقعہ کل اس لیے نہیں ہونے والا کہ یہ مولانا کے اوپر بھی اتنی ہی ذمہ داری آ جاتی ہے. ابھی تک جو ہے نا مولانا وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے تمام جو ناقد بھی ہیں وہ بھی مان گئے ہیں کہ مولانا نے اپنے آپ کو منوا دیا ہے، وہ کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن ابھی لبرلز والی بات کی تھی نا، اس طرح آتا ہوں میں، تو انہوں نے یہ منوا لیا ہے. مگر اگر وہ کوئی اس کا کوئی کل رخ ایسی طرف نکل جاتا ہے، مذہب کارڈ بالکل اس کے کنٹینٹ پہ بھی، اور اس کی وائلنس فار ایگزامپل ہو جاتا ہے یا لاشیں گر جاتی ہیں خدا نہ خواستہ، یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تو اس میں مولانا کے جو وکٹری ہے نا یہ ایک شکست میں بھی بدل سکتی ہے. وہ اس وجہ سے یہ گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو موقع دینے والی بات ہوگی کہ وہ ایک دم سے یہاں گرفتاریاں شروع ہو جانی ہیں، اور وہی حال ہو سکتا ہے جو لبائک والا کا ہوا ہے، اور لوگ موقع ڈھونڈ رہے ہیں. جو دھرنے میں اور اس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ اس کے اندر جو وائلنس تھا وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ جاتا تھا. اس جگہ پہ کل جو ہے نا وائلنس گورنمنٹ کے فیور میں جائے گا. وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑا عقل بندی کر رہے ہیں کہ انہیں لاہور میں بڑا ڈسپلن کے ساتھ دکھا رہے ہیں، کچھ اس طرح نہیں کر رہے ہیں. اوپر اور نیچے بڑا باقی لبرلز کا جو ہے مسئلہ کہ مولانا کا اس وقت بات یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے، ظاہر ہے 30-35 سال سے ایک پاور کا سٹرکچر تھا، وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا ہے. تو وہ تو ناخوش ہیں ہی ہیں. دو بڑی پارٹیاں بھی ہیں اور بھی بڑے لوگ ہیں، بڑے طبقے ہیں، پاور بلاکس ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے حکومت کے خلاف ہیں. باقی پی ٹی آئی نے اپنی اس طرح کی حرکات کی ہیں کہ جو ان کے فیور میں بھی بے تاشا لوگ تھے. کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیا تھا یا کافی ایسے لوگ تھے جو کہ بہت زیادہ اینٹی نون لیگ یا پیپلز پارٹی تھے، تو وہ بھی تھوڑے سے ان کی طرف سے جو ہے نالا ہیں، تو وہ بھی سپورٹ مل رہی ہے، وینٹیلیشن ہو رہی ہے، سپورٹ بھی مل رہی ہے. مگر اس غصے میں ہمارے لبرل حضرات بھی مولانا کا ایک بہرحال ماضی رہا ہے. مولانا جو ہے وہ جے یو آئی بہرحال طالبان کی پیرنٹ پارٹی ہے. ابھی بھی جو ہے جے یو آئی کے جو بلوچستان میں ابھی بھی طالبان کے اس پہ، پھر ان کا عورتوں کے حوالے سے سٹانس، انسانی حقوق کے کئی بے تاشا حوالوں کے سٹانس جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ لبرلز کے لیے آسان نہیں ہے ان کی گولی کو سوالو کرنا. اچھا یہ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن پاور بلاکس کی جہاں تک بات ہو رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے، یعنی چلے 1 لاکھ نہیں 50,000 لوگ اسلام آباد میں آ گئے، تو جو پاور بلاک ہے وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے گا تو کس حد تک جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ لانگ ٹرم انٹرسٹ کی الائنمنٹ کیا ہے. مولانا صاحب what does مولانا صاحب bring to the table؟ اس وقت مولانا صاحب ایک نیوسنس ویلیو ٹیبل پہ لا رہے ہیں، ایک ڈسرپٹیو ویلیو لے کے آ رہے ہیں. ڈسرپٹیو ویلیو کی ایک بڑی شیلف لائف بڑی تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا ایک ڈر ہوتا ہے، آپ کی ایک ہوتا ہے کہ جی میں اتنا نقصان کر دوں گا، میں اتنا میرے سے یہ ہوگا. وہ اپنے کارڈز اسی لیے شو نہیں کر رہے. کارڈز میرا خیال ہے کارڈز ان کے شو ہو جائیں گے. سمپل نمبرز گیم ہے کہ انہوں نے ایک وش لسٹ اپنی رکھی ہوئی ہے
وہ تعداد دیکھ کے اس کے مطابق جیسے میں نے شروع میں کہا ہے حصہ بجز جسہ کہ یہ میرے نمبر ہیں، اب مجھے اس لحاظ سے اور وہ ہے وزیر اعظم کا استعفیٰ. نہیں وہ تو خیر آؤٹ آف دا کوسچن ہے، وہ posturing تو نان سٹارٹر ہے، پوسچرنگ ہے، یہ ان کو بھی پتا ہے. اگر یہی استعفیٰ ہوتا تو پھر آپ کی کوئی ریبر کمیٹیاں نہ بنتی. یہی استعفیٰ تو یہ نہ کہتے کہ ہم آئیں گے، ہمارے پاس کچھ تو مطالبوں کا آپ کو پتا ہے، باقی ہم وہاں فیصلے کریں گے. وہاں کوئی فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے پہلے کیے ہوتے ہیں. آپ نے پوری بکٹ لسٹ بنائی ہوتی ہے، میں نے یہ کرنا ہے اور یہ چیزوں پہ میں مک جاؤں گا. لیکن مولانا گلی زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے، پنجابی کہتے ہیں نا گلے تھا دیتے. نہیں ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، کیسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں سوچا کہ انہوں نے کچے پہ پاؤں رکھا ہوا ہے، لیکن کئی باری آپ کی ججمنٹ تھوڑی سی سکورڈ بھی ہو جاتی. کبھی کبھی انوائرمنٹ اتنا ہیڈی ہوتا ہے کہ اگر آپ 50,000 ایکسپٹ کر رہے ہو، لاکھ بندہ آ جائے تو آپ کو وہ جو دیکھیں پولیٹیشینز کے لیے یہ آکسیجن ہے، یہ ٹونک ہے، سپر ٹونک کا ٹیکہ، یہ جس کو اسٹیرائڈ کہتے ہیں، تو مجمع اتنا بڑا ہوتا ہے. تو کئی باری آپ مسکلکولیٹ کرتے ہیں. کچے پہ پاؤں نہیں رکھا تو کوئی خدا بھی جوڈیشری نہیں. کی موومنٹ میں صرف وہ جو کینسل کیا تھا لاسٹ منٹ پہ غلطی ہونے سے اس طرح کی وہ بڑی سی آپ کی شکست میں بدل جاتی ہے. اچھا وہ جوڈیشری کے لیے میں اب سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن گجرانوالہ کی بڑی اہمیت ہے اور ابھی بھی پتہ نہیں گجرانوالہ ہم سن رہے تھے. ایک چیز میں کہتا ہوں، گجرانوالہ مجھے سارے کہتے تھے، میں یہی بات کرتا، میں کہہ رہا تھا جو یہ لوگوں کا خیال تھا کہ جی پیپلز پارٹی اور ان کے لاکھوں لوگ نکل آئے، میاں صاحب اندر ہو گئے، میاں صاحب جی ٹی روڈ پہ چڑھے، کوئی نہیں آج میاں صاحب جب لندن سے واپس آئے گرفتاری دینے، کون سے لاکھوں لوگ نکل آئے تھے. زرداری صاحب اندر ہو گئے، زرداری صاحب کی ہمشیرہ اندر ہو گئی، سارا ان کے فرنٹ مین اندر ہو گئے. کون سے کروڑوں کے مجمع نکل آئے. جو پارٹیز اپنے لوگوں کے لیے نہیں نکلی وہ ایک حد تک ہی یہاں آئیں گی. اچھا اب یہی سوال ہے، کیا مولانا نے کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ مطلب وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر کے آ رہے ہیں گورنمنٹ کو، اور پھر نون لیگ کا ابھی تک ہمیں کوئی نمایاں فیس نظر نہیں یہ تو اب آیا. آگے پتہ چلے گا، لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ مولانا کو لوگوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا. یہ صحیح. حکومت نے بھی کیا تھا، میڈیا نے بھی کیا تھا، اور کچھ اور حلقوں نے بھی کیا تھا. نہیں میڈیا تو اوور ایسٹیمیٹ کیا، اس لیے تو دکھایا ہی نہیں. نہیں ہاں یہ تو اوور اسٹیمیٹ کر رہا ہے. دوسری بات دیکھیں کہ کل سے میں نے آج شام کو ٹویٹ بھی کی کہ مولانا کی آزمائش اب شروع ہو گئی. آتا ہی ادھر مثلا ایک مولانا کو یہ انشور کرانا ہوگا کہ ان کے لوگ اسی طرح پرامن رہے جس طرح آج ادھر تھے. دوسرا مولانا کو یہ انشور کرانا ہوگا کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال نہ کرے، وہ خالص سیاست پہ رہے. تیسرا مولانا کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ وہ ان کی زبان آئین اور قانون سے آگے پیچھے نہ ہٹے، اور ان کا ورکر وہ ہاتھ پاؤں کے استعمال کے لحاظ سے یا نعرے کے لحاظ سے آئین اور قانون سے پیچھے نہ ہٹے. اگر ان میں سے کوئی چیز بھی مولانا کے ہاتھ سے نکل گئی تو وہ مولانا کی ہار ہوگی، وہ اس کا خمیازہ وہ بھی بکتیں گے. ویسے انہوں نے لاہور میں کہا آئین اور قانون کے اندر. لیکن وہ جو میں جس کنٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا نا، دیکھیں یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس نے سب کو کمرے میں بند کر دیا ہے اور بھاگنے کا کوئی ایک رستہ بھی نہیں دے رہے. نہ مسلم لیگ نون کو، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ میڈیا کو، نہ سول سوسائٹی کو، نہ کسی اور کو. تو یہ حب علی میں نہیں اب دیکھیں، اب کچھ بھی ہو رہا ہے باقی تو دیکھیں وہ آپ بلی کو بھی بند کر لیں. لیکن پرابلم یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کے بلی کے ناخن بھی وہ تو کیسز اور مجبوریوں کی وجہ سے کٹ گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کٹ گئے، میڈیا کے بھی مالکان کے مفادات کی وجہ سے اور ہماری مجبوریوں کی وجہ سے کٹ گئے ہیں. مولانا کی بلی نے جواب میں وار شروع کر دیا. اب دیکھیں اس وقت میں نے آپ کو یہ سب مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکتے. میں جو لیبرل کی بات کر رہا تھا، پیپلز پارٹی لیبرل جماعت ہے یا نہیں، وہ تو اپوز نہیں کر رہی ہے نا. گھروں میں بیٹھ کے کامیابی کے لیے تو دعا کر رہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ان کو نے کیش کرنا ہے، ان کو آزادی ملنی ہے. مسلم لیگ نون والے ڈر کے مارے نہیں آ رہے، لیکن سب سے زیادہ تو وہ کامیابی کے لیے، کیونکہ آزادی تو ان کی ملنی ہے نا. میڈیا والے، ہم میڈیا نے دیکھیں جس لیڈر کو لیڈر بنایا، 24 گھنٹے ان کے دھرنے دکھاتے رہے، ان کے فرینڈلی انٹرویوز کرتے رہے، وہ آج میڈیا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ اب اس سے اب یاد آیا مجھے حیران ہونے والی ویسے بات بھی میڈیا کی بھی وہ آواز بنی ہے، تو اس لیے اب کس کی ہمدردی نہیں ہوگی؟ میرے حق کے لیے بات کر رہے ہیں، نون لیگ والے کی حق کے لیے بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے کے حق کے لیے نے شاید انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. مگر بات یہ ہے اتنی حیرانگی کی بھی بات بھی نہیں ہے. بہرحال ان کے 2-4 لاکھ جو ہے ان کا کارڈرز موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، اس میں سے لاکھ بندے کو خاص طور
طور پہ اس وقت جبکہ ان کو لاجسٹیکل سپورٹ بھی حاصل ہو دو پارٹیوں کی، تو اتنا بڑا بھی یہ مائنڈ باگلنگ کوئی کارنامہ ہو گیا، ایسا بھی نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا چلائیے گا. جب خان صاحب نے کہا تھا کہ 2-4 لوگ اکٹھے ہو گئے تو مجھے کہیں گے تو میرے میں اتنی غیرت ہوگی میں چلا جاؤں گا، ذرا دکھائے گا. وہ سیریس کیوں لیتی اچھا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہے. جی ذرا دکھائے گا. اتنی سی پبلک اس جذبے سے اور جنون سے اگر وہ کہہ دیتی گو عمران گو، تمہارے کہنے سے پہلے میں چھوڑ کے چلا جاتا. میرے میں غیرت ہوتی اور ہے، میں کہتا اچھا اگر عوام کہہ رہی ہے گو عمران گو، الیکشن کرواؤ پھر سے. پختونخوا کی اسمبلی ہماری اسمبلی ہے. اگر آج پختونخوا کی عوام تو چھوڑو، ساری اسمبلی کی اپوزیشن اکٹھی ہو جائے اور کہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، گو تحریک انصاف گو. یہ میرے ساتھ پرویز خٹک کھڑے ہیں، میں ان کو کہوں پرویز کل الیکشن کرواؤ. اب یہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے 4 لوگ یہ کہیں گے، کچھ لوگ کہیں گے تو میں جو ہے وہ فوراً کہہ دوں گا کہ میں ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں الیکشن کروا دوں گا. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ خان صاحب اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو کیا خود بھی اسمبلی توڑ سکتے ہیں، نہیں توڑ سکتے؟ بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے کہ حکومت کے آپشنز کیا ہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر عامر صاحب یہ اوور ایسٹیمیٹ نہ ہوا ہوتا حکومت سے، ہم سب کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت نے سیریسلی نہیں لیا تھا، تو پھر میڈیا پہ پابندیاں نہ لگتی، ٹیلی ویژن پہ ان کی انٹرویوز نہ رکتے، ان کے جلسے کو اسی طرح ہم کوریج دیتے جیسے کہ ہم نے 2014 کے دھرنے اور مارچ کو دیا تھا. یہ اوور ریئیکٹ کر رہے تھے کہ فار ایگزامپل ابھی کوئی قیامت تو نہیں آئی نا، ان کو وہ آ رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی آئے ہیں اور میرا خیال آنے دینا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہو، کیا ہوگا اس کے بعد؟ بالکل کوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ والا کرائسس ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے یا یہاں پہ بالکل لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا وہ ہے. بالکل آنے دینا چاہیے، جلسہ کرنے دینا چاہیے اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا، اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے. اور باقی جو آپ میڈیا کی کہہ رہی تھیں، بالکل میڈیا پہ کسی جگہ زیادہ دکھایا جا رہا ہے، کسی جگہ درمیانہ دکھایا جا رہا ہے، کسی جگہ بہت کم دکھایا جا رہا ہے. یہ بالکل آف کورس اس کے اندر ہمارے بھائی لوگ ہیں، وہ کئی لوگوں پہ فون کرتے ہیں، کئیوں کی نوکریاں گوا رہے ہیں، کئیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کروا رہے ہیں، کئیوں کے پروگراموں میں کچھ کمی بیشی آ رہی ہے، مگر سارا ان پہ نہ ڈالیں. یہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ جو مالکان بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز والے بے تاشا خود لوگ ہیں، اس کے اندر ان کے اپنے مفاد بھی ہیں، اپنی پالیسیز بھی ہیں. سو کافی جگہ پہ یہ والا معاملات بھی ہے کہ یہ ان کی یعنی کہ سیلف سینسرشپ زیادہ ہو گئی. اچھا مگر میں ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ آپشن ٹھیک ہے، ہم بہت اچھی بات ہے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ ہونے کو مولانا جو ہیں وہ نہیں آئے. میرا خیال ہے 2 پاکستان کو نقصان ہو چکے ہیں آلریڈی. ایک تو کشمیر کا بڑا سیریسلی آئی فیل کہ مولانا صاحب کی اس مارچ نے کشمیر کو ہماری اسکرین سے، نیشنل کانشیس سے ہٹا دیا. ایک ہی بحث چل رہی، مولانا صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے، سارے بھول گئے ہیں کہ 87 ڈیز ہو گئے ہیں، کیا وہاں پہ حال ہے، سب کچھ ہے. ورنہ پہلے سارے پروگرامز ہوتے تھے، روز کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہوتی. سیکنڈ، آپ نے بڑی مشکل سے جب طالبان وغیرہ کو سیدھا کیا اور ریلیجس پارٹیز کو آپ نے ایکسٹریم پارٹیز کو سائڈ لائن کیا، تو ایک تعصب دنیا میں بنا تھا کہ پاکستان میں جو سی رائٹ ونگ ریلیجس فورسز ہیں وہ ماڈریٹ فورسز آگے آ گئی ہیں. اب جب یہ چلے گا ان حالات میں تو ایک دم اگین لگتا ہے کہ جیسے پاکستان از ان دا گرپ وہ تو پھر ویکیوم پولیٹیکل لبرل جو ایک پارٹیز نے پرسپشن چھوڑا. پاکستان میں بنا تھا نارمل سی کا دنیا کے اندر، پروگریسو نارمل سی کا، اب یہ وہی پرانے امیجز شروع ہو گئے. پہلے کہیں فیض آباد دھرنا ہوتا تھا، کبھی یہ ہوتا تھا، اب آپ کو پھر وہی امیجز آئیں گے. یہ پرسپشن وائز آپ کے لیے کافی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ملک کو پیچھے لے کے جاتی ہیں. کہ جب آپ کو، اگر آج میں فورن انویسٹر ہوں اور آج میں کوئی بھی ہوں تو میں دیکھتا ہوں یار ایک طرف بات ہو رہی ہے انڈیا سے جنگ کی، کوئی ایک وزیر اٹھتا ہے شیخ رشید صاحب، وہ کہتے ہیں جنگ ہو جائے گی، نیوکلیر بٹن رکھا ہوا ہے، کوئی نیوکلیر کی جنگ بات کر رہا ہے، ایک مذہبی جلوس نکلا ہے سڑکوں پہ جو آ کے کہتا ہے انقلاب آئے گا، حکومت گرائیں گے. اس میں ایڈ کر دوں کہ بات یہ کہ دکھایا جانا جو ہے ان کی پارلیمان میں 2-3% سے زیادہ نمائندگی نہیں ہے، جو ووٹ لیا ہوا ہے 3-4% نہیں ہے. اس لیے اس کے لحاظ سے مناسب دکھایا جا رہا ہے. سب سے بڑا عمران خان صاحب کے بھی دھرنے کے خلاف ایشو اس کے اندر وہی لاجک یہاں پہ نقصان جو آگے ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں
کہ 9 دن بعد کرتارپور کی اوپننگ ہو رہی ہے. اگر یہ پرلونگ کیا, یہ گورنمنٹ کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر یہ کرائسس جو ہے پرلونگ کرتا ہے تو ہم اس وقت شو کیس کرنے جا رہی ہے پوری دنیا کو کہ ہم بدل گتا پاکستان ہے, کہ ہم مائنورٹیز کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے پوائنٹ, لیکن آپ ایگری کرتے ہیں کہ جتھے اگر آگے کل کو کوئی اور آ جائے گا تو پھر کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال میں دنیا کا قبیح ترین عمل سمجھتا ہوں. دوسرا, مذہبی جماعتوں کا پاکستان میں ابھار, اس کو میں ملک کے لیے اچھا نہیں سمجھتا. پچھلے دنوں بھی میں نے جب یہ اعلان ہوا تو میں نے کہا مولانا کو روکنا چاہیے مذاکرات کر کے, کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں پگڑیوں اور اس کا فوٹیج پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے, جب آپ جینون پولیٹیکل فورسز کا رستہ روکتے ہیں, ضیاء الحق نے روکا تو مذہبی قوتوں کو فروغ ملا. اب کے بار آپ نے روکا, پیپلز پارٹی کو روکا, نون لیگ کو روکا, ANP کو روکا, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو روکا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب آپ ان کا رستہ روکیں گے تو پھر ان کو یہ رستہ اس طرح کی قوتوں کو مل جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ حوالوں سے ہمیں تو یہ بھی ڈیفائن کرنا ہوگا نا کہ یہ جو ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے سیاسی جماعتوں میں گڈ اور بیڈ کی. دیکھیں, مفتی محمود صاحب سیاسی لیڈر تھے, عوامی نیشنل پارٹی جیسی سیکولر پارٹی نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا, پاکستان کے آئین میں ان کی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, مولانا فضل الرحمان نے کبھی نہیں کہا کہ ملا عمر میرے مدرسے میں پڑھے تھے اور وہ میرے شاگرد تھے. وہ مولانا سمیع الحق صاحب نے کہا تھا, اس کو تو آج اس حکومت نے اپنی ساتھ گود میں بٹھایا ہوا ہے. دوسری طرف ہسٹوریکلی مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا کبھی جہادی تنظیم نہیں رہا ہے. جماعت اسلامی کا رہا ہے, البدر رہا ہے, شباب ملی رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور نصیر اللہ بابر ان سب نے مل کے افغانستان میں طالبان. ایک منٹ, ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ معاملے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مولانا کے جو فالوور ہے وہ وہی ٹپیکل مولوی ہے. وہ ان کے سامنے ایک دیوار بھی ہوتا ہے کہ جو ان کو سیاست سے جوڑتا ہے, جو ان کو آئین سے جوڑتا ہے, جو ان کو اس طرف لاتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس پارٹی نے جب حکومت کی بات آتی ہے, پیپلز پارٹی بھی ان کو ساتھ لیتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, ANP بھی ان کو وزیر اعلیٰ بناتی ہے. طالبان کی پیرنٹ پارٹی ہے, سپاہ صحابہ کی پیرنٹ پارٹی ہے, یہ ان کا دنیا جب دیکھتی ہے, ابھی آج کل دیکھیں طالبان کے معاملات میں دنیا کے پاس فائنل ڈیفرنسز نہیں ہوتے کہ سمیولہ گروپ ہے کہ دنیا ایک امیج دیکھتی ہے, آپٹک دیکھتی ہے, ماضی میں نہ جائے, ماضی میں اگر اداروں نے افغان طالبان کی سب سے زیادہ حمایت اس ملک میں عمران خان صاحب کرتے رہے. افغان طالبان کی TTP نے شکر الحمدللہ ان پہ کوئی حملہ نہیں کیا. مولانا فضل الرحمان پہ تین کیے. TTP کو دیں گے, ہم آفس دیں گے. اگر ہم مولانا سے کہتے کہ ہم مذہبی کارڈ کو استعمال نہ کریں تو مولانا کے خلاف ہمیں یہ کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بلاول اور شہباز صاحب چاہتے تھے دسمبر میں ہو دھرنا, یا نومبر میں ہو, اینڈ نومبر پہ ہو. یہ کیوں ہو گیا اکتوبر کے اندر, یا یہ مارچ جو ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے مولانا صاحب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ فلوئڈ سچویشن ہے. اس وقت پرفیکٹ ٹائمنگ تھی ان کے لیے کہ دونوں کی مصیبتیں انتہا پہ تھیں. ایک ویکیوم تھا جس کو فل کر سکتے تھے. اگر آج بیلز ہو گئی ہوتی, اگر بیلز پہلے ہو گئی ہوتی اور آج مولانا صاحب آج کوئی موومنٹ شروع کرتے, ان کو وہ سپورٹ نہیں ملنی تھی PMLN سے یا ادھر سے. یہ انہوں نے ہی, ہز ٹائمنگ واز پرفیکٹ. بالکل مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے, انہیں بھی چاہیے تھا.